मीटिंग ख़त्म होने तक तकरीबन शाम हो गई थी। फैज़ी को घर के लिए निकलना कहकर वो अपने रूम में आया तो नज़रें सामने ही चेयर पर बैठे हैदर पर पड़ी। इसकी पुश्त इसकी जानिब होने की वजह से फरहान इसके चेहरे पर परेशानी नहीं देख सका। हैदर यहाँ क्या कर रहा है? भाई के साथ रिबा को अस्पताल लेकर गया था ना? क्या हुआ था इसे? दोबारा तो कोई स्ट्रेस नहीं दिया इसने? लेकिन तेरी मौजूदगी में कैसे स्ट्रेस दे सकती है वो? क्या कहा डॉक्टर ने? अपनी धुन में कहते फाइल्स अपनी जगह पर रखकर कुछ फाइल स्टडी के लिए उठाकर वो इसके मुकाबले चेयर पर आ बैठा। फाइल टेबल पर रखकर सेक्रेटरी को कॉल करके दो कॉफ़ी का कहने के बाद इसने पानी का गिलास हैदर हाथ में लिए हैदर की जानिब देखा जो टांग पर टांग चढ़ाए मुट्ठी में ऊपर बैठा किसी गहरी सोच में घूमता। हैदर क्या हुआ? रिबा उस पुरसोच अंदाज में बोला था। हाँ मेरे भाई, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? फरहान ने पानी का गिलास तबों से लगाते इसे आगे बोलने का इशारा किया। शी इज़ प्रेगनेंट। वो परेशानी से पेशानी मसलता बेबसी से बोला। पानी पीते फरहान को बुरी तरह फंदा लगा। हैदर ने जल्दी से इसके हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रखा। काफ़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था तो पुरसोच निगाहों से हैदर की जानिब देखा जो परेशानी से टहल रहा था। कोई जायदाद वगैरह है तेरी? अपना कोट उतार कर चेयर पर रखते फरहान ने संजीदगी से पूछा। क्या मतलब? हैदर ने जलकर इसे देखा। वो क्या बता रहा था और फरहान इससे किस मुतालिक पूछ रहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई खुफिया प्रॉपर्टी लॉकर वगैरह है तो मुझे बता दे, क्योंकि इस खबर के बाद भाई ने तो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो अच्छा ही ना मुझसे करीब कब कोई कुछ भला हो जाए। वो प्रॉपर्टी मैं अपने हाथ के नाम कर दूंगा, मज़े से कहते इसने पेपर वेट घुमाया। हैदर ने खूंखार नज़रों से घूरा। दिल तो कर रहा था इसी पेपर वेट से इसका सर फाड़ दे। मैं तुझे अपनी परेशानी बता रहा हूँ फरहान। वहाँ वो तेरा जल्लाद भाई मुझे दफ़ा करके मेरी बीवी को ले गया है। तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है। सामने चेयर पर ठोकर मारकर इसने से झिंझलाकर कहा। रिबा को देखा भी नहीं था इसने। रेहान इसे घर ले गया था और तहम्मुल आफी सही है। अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी बीवी को देखे बगैर गुजारा कर या फिर रेहान भाई का सामना। मैं तो घर के लिए निकल रहा हूँ, तू डिसाइड कर ले कैसे मरना है, फिर साथ ही निकलेंगे। मज़े से कहते फरहान ने अपनी चीज़ें समेटना शुरू की। हैरान तो वो भी था और रिबा के लिए फ़िक्रमंद भी, लेकिन हैदर को अभी इसकी ज़रूरत थी। इससे बाद में बात करने का इरादा करते अभी वो इसे तसल्ली दे रहा था। ये कहना बेहतर था कि मज़ीद डरा रहा था। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तेरे जल्लाद भाई का सामना करना, क्योंकि अपनी बीवी को नहीं देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी बात पर बैग में फाइल्स रखता फरहान सर हिला गया, जैसे पहले से जानता हो कि क्या जवाब होगा। सही है, फरहान ने कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो जाओ मरो। तमाम रास्ते वो रेहान का रिएक्शन सोचते आया था। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो इसने फरहान की जानिब देखा जो नज़रों से इसे अंदर चलने का इशारा कर रहा था। वो सीधा रेहान की स्टडी में आया था। जानता था वो यहीं मिलेगा। गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। वो आंखों पर बाजू रखे स्लाइड डोर के करीब रखी इज़े चेयर पर बैठा था। चंद पल खामोशी से उसे देखते रहने के बाद हैदर ने हिम्मत करके लाइट ऑन की। आहट महसूस करके भी वह हनूज इसी पोजीशन में बैठा हुआ था। रेहान, इसने संजीदगी से पुकारा। जवाब निदार्द। यारा, बीवी है वो मेरी, इसने धीरे से कहा था। अच्छा। रेहान ने आंखों से बाजू हटाए। अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ था। इसलिए करवाई थी रुखसती? खूंखार नज़रों से इसे देखते रेहान ने तलख लहजे में पूछा था। लाल होती आंखें इसकी जहनी इज़्तिराब को साफ पता दे रही थी। मैंने तुझे कहा था अभी वो छोटी है, बहुत मासूम है। तूने इस वक्त क्या कहा था कि तू उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है? तेरी अमानत है वो। क्या किया है अभी इसके साथ? सर्द लहजे में बोलते साथ ही करीब टेबल पर रखा पेपर वेट इसने पूरी ताकत से इसकी जानिब फेंका, जो सीधा हैदर के दाएं गाल पर निशान छोड़ता लकड़ी के शेल्फ पर लगा था। वो करा उठा। इतना तो वो जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बीवी तेरा तेरी मोहब्बत का दावा करता है ना, तो उससे इंतज़ार नहीं कर सकता था कुछ दिन, इसलिए रुखसती ली थी तूने? तो अच्छी तरह जानता है वो अपनी एज की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। यही वजह थी नहीं करना चाहता था मैं इतनी जल्दी रुखसती। भरोसा मांगा था तूने मुझसे, दोस्ती का, मेरे बच्चे से मोहब्बत का। इसलिए संभलने से पहले ही से पैदर पे घूंसों से नवाजता वो कह रहा था। रेहान यारा, मेरी बात तो सुन। मोहब्बत में ही ये कदम उठाया है यार। वो बहुत डिस्टर्ब थी यार इनके फर्स्ट सेशन की रात। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से सख्ती से मना किया था। वो इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी, मुझे और कुछ समझ नहीं। लेकिन बाखुदा ये भी मैं भी नहीं चाहता था रेहान, कराते हुए कहते इसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी थी। वो मुसलसल इसे थप्पड़ और घूंसे मार रहा था। क्या बात सुनो, मेरा सर फट रहा है इसकी हालत देखकर। एक निवाला नहीं ले रही, वो वॉमिट होई जा रही है इसे। इसे समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हैदर। कहने से हाथ वो दोबारा शुरू हो चुका था। रेहान यार बस कर, तेरा गुड्डा बेवा हो जाएगा। इसे किसी सूरत नहीं रुकते देख। हैदर ने निढाल सी आवाज़ में रुकने का इशारा किया। इसकी उखड़ती सांसें देख वो कुछ नरम पड़ा था। खुद इसकी सांस भी फूल रही थी। काट खाने वाली नज़रों से घूरता इसकी जानिब हाथ बढ़ाया।
جسے حیدر تھام گیا تھا۔ ناک سے تیزی سے بہتے خون کو شرٹ کی آستین سے روکا۔ اس کے زخمی شکل پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہاتھوں پہ گرائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے مارتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ پر بھی لگی تھی، لیکن حیدر کی شکل وہ اچھی خاصی بگاڑ چکا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے یار، تو جانتا ہے حیدر، وہ بہت معصوم ہے۔ اسے تو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، وہ کیا سوچے گی؟ اسے تو ابھی تیرے اور اپنے رشتے کی حقیقت بھی نہیں پتا تھی۔ مجھے اس کی رخصتی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہی بال نوچ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی حیدر کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی ہے، وہ زیر لب بولا تھا۔ کیا؟ ریان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمارے رشتے کے تقاضے، ہمارے رشتے کی حقیقت سے آگاہ ہیں وہ کافی پہلے ہی۔ انہوں نے مجھے اس رات کا ذکر کیا تھا، عمر کا بھی، لیکن وہ اسے پہچانتی نہیں تھی۔ جبھی پھر میں نے تجھے بتایا تھا کہ ریپا اس حادثے سے متعلق رسپانس کر رہی ہیں، وہ مجھ سے خوفزدہ ہونے لگی تھی، لیکن پھر میڈیسن سے ٹھیک ہو گئی تھی وہ۔ لیکن اس صبح عمر کو دیکھنے کے بعد جب ساری باتیں سامنے آئیں، فرسٹ سیشن کی رات بہت سے زیادہ خوفزدہ تھی، وہ مجھ سے سہم رہی تھی۔ اگر میں اسی طرح چھوڑ دیتا تو مینٹلی بہت برا اثر پڑتا ان پر۔ سر جھکائے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا اس نے۔ دفعہ ہو جا حیدر میری نظروں سے تو، ریان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ یہ تمام وضاحتیں میں نے اپنی بیوی کے داجان کو دی ہیں ریان، کیونکہ تو مانے یا نہ مانے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اور یہ گھونسے اولاد میں نے داجان سے نہیں اپنی یار سے کھائے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ میری بیوی مجھ پر یقین کرتی ہے ریان، تو مجھے جان سے بھی مار دینا تو میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری بیوی کی آنکھیں بولتی ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھ پر یقین کرتی ہیں، میری محبت پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور اس احساس کے ساتھ تو ہنستے ہنستے جان دے سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی اسے ساتھ لگا کر کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ریان نے انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی۔ داجن کا گڈا، نم لہجے میں وہ بے آواز بولا تھا۔ اسپتال سے آنے کے بعد حفصہ اور عرصہ کو اس کی حالت بتانے کے بعد وہ اب تک ریبا کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے یوں نڈھال سی حالت میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حفصہ حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھی، جبکہ عرصہ خاموش سی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تیزی سے ریبا کے کمرے میں آیا تھا۔ پہلی فرصت میں شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد وہ باتھ روم کی جانب بھاگا۔ کسی بھی وقت اس کی بیوی جاگ جاتی اور اس حالت میں دیکھ کر وہ کتنی خوفزدہ ہو جائے گی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد جلن کچھ کم ہوئی تو اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ناک سے بہتا خون رک گیا تھا، گال میں پیپر ویٹ لگنے سے باعث نیل پڑ گئی تھی، جبکہ ہونٹ اندر سے کٹ گئے تھے۔ لوگ ماموں بننے کی خوشی میں مٹھائی کھلاتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کچھ فرق پڑا تو کمرے میں آیا۔ نظریں بیڈ پر سوئی ہوئی ریبا پر پڑیں۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بیڈ پر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ ہاتھ کی پشت پر کینولا لگا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں کو چومتا وہ سرگوشی میں بولا تھا، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تو زندہ ہے ابھی؟ فرحان کی آواز پر نرمی سے ریبا کے ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ مارنے میں کسر تو نہیں چھوڑی تھی تیرے بھائی نے؟ اپنے گال کو سہلا کر وہ خفگی سے بولا۔ فرحان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر صوفے پر سر ٹکا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شرٹ تھی اور اس کے ساتھ پین کلر اور آئس پیک موجود تھا۔ آئس پیک اس کے گال پر رکھنے پر وہ کرا اٹھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے سالے ہوتے ہیں جو ماموں بننے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تو بہن کو بیوہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تیرے ظالم بھائی نے۔ تکلیف سے لب بھینچتا وہ جل کر بولا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا مذاق میں اپنی فکر چھپانے کی۔ فرحان نے بغور اس کے چہرے کو یہ جانب دیکھا۔ تو خوش نہیں ہے حیدر؟ سنجیدگی سے یہ سوال کرتے اس کے ناک پر لگے زخم کا جائزہ لیتا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا کول ریئیکٹ کر رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا فرحان، ریبا بہت چھوٹی ہیں، میری بیوی کو سوئی کی چبھن بھی ہوتی ہے نا فرحان، تو میرے دل سے ٹیسیں اٹھتی ہیں، تو سمجھ رہا ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے خوش ہونا چاہیے یا آنے والے وقت کے لیے فکر مند۔ وہ ابھی یہ سب ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار۔ وہ نظریں اس کے شفاف چہرے پر ٹکائے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فرحان کو اس کے لہجے میں واضح کرب محسوس ہوا۔ اس وقت مجھے بیوی کے داجان کی نہیں، اپنے یار ریحان کی ضرورت تھی۔ اپنی فکر اپنی پریشانی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو صرف ریبا کا بھائی بن کر رہ گیا ہے، میری یاری تو بہت کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی فکر مند ہو سکتا ہوں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بس فیصلہ سنایا، مجرم ٹھہرا دیا۔ میں نہیں چاہتا یار ابھی یہ سب، مجھے میری ریبا اس طرح نہیں چاہیے۔ فرحان نے بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا۔ اسے اس وقت لفظوں کی نہیں ساتھ کی ضرورت تھی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، تو ہی تو کہتا ہے نعمتوں پر سوال نہیں کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ریبا سے محبت کرتا ہے نا وہ بھی، تو ریبا کے ہی وجود کا حصہ ہے نا اب تیری بیوی۔
کے وجود کا حصہ، اسے کیسے نہیں ہوگی تجھے؟ جو ہوا وہ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ اتنا کچھ گزر گیا، یہ وقت بھی تو گزر ہی جائے گا، اور یہ تو اتنی بڑی خوشی ہے۔ ہم سب ہیں نا ریبا کا خیال رکھنے کے لیے، ہم رکھ دیں گے۔ جب اللہ اسے نوازنا چاہ رہا ہے تو میں اور کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ حیدر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر احتیاط سے ناک پر آئنمنٹ لگانے کے بعد اس نے اس کے گال پر بھی آئنمنٹ لگایا۔ اور بھائی کا رشتہ ریبا سے کیسا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ بہن نہیں بیٹی ہے ان کی۔ یار وہ جس طرح سوچ رہے ہیں ان کا ری ایکشن یہی ہونا تھا۔ میں خوش ہوں نا ماموں بننے پر، میں مٹھائی کھلا دوں گا تجھے، سنجیدگی سے کہتے آخر میں شرارت سے بولا تھا۔ حیدر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کھینچ کر گلے سے لگایا تو وہ ہنس پڑا۔ فرحان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر یوں ہی صوفے پر بیٹھا اسے تکتا رہا، وہ نہ جانے کتنی دیر سے یوں ہی سو رہی تھی۔ حیدر کروٹ لینے پر اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا جس کی وجہ سے وہ سسکی تھی۔ حیدر کی جان۔ حیدر سرعت سے اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے سہلایا۔ دروازے پر کھڑے ریان نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ بیوی اتنی دیر سے سو رہی ہیں، آنکھیں کھول لیں میرے دل، آپ تو یوں نہ کریں۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگاتا وہ سرگوشی ہوئی سی آواز میں بولا تھا۔ ریان کے دل کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا، وہ اس کا یار تھا۔ ناراضگی کے باوجود محبت تو بہرحال تھی۔ اس لمحے اس کا ٹوٹا لہجہ اس کے ذہنی اضطراب کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ ہلکے سے کھنکار سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا کمرے میں آیا۔ حیدر کچھ کہے بنا پیچھے ہٹا، ہاتھ اب بھی تھامے ہی رکھے تھے۔ ریان نے احتیاط سے اس کے ہاتھوں سے ریبا کے ہاتھ آزاد کروا کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ داجان، اس کی دھیمی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ داجان کا بچہ، اتنی ساری نیند آ رہی ہے میرے گڈے کو؟ حیدر کو نظر انداز کر کے اس نے نرمی سے اس کے انداز میں پوچھا۔ داجان کھل نہیں رہی آنکھیں، دھیرے سے بولی تھی وہ۔ ریان کو احتیاط سے اسے اٹھاتے دیکھ حیدر تڑپ کر اسے دیکھا۔ ریان، نہیں یہ نہیں، ریبا کو مجھ سے دور نہیں۔ وہ بے ربط سے جملے ادا کرتا ریان کو دیکھ رہا تھا۔ ریان نے گہری نظروں سے اس کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ فی الحال میں لاؤنج میں لے کر جا رہا ہوں اسے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا اس نے، کافی دیر سے سو رہی ہے، سنجیدگی سے کہتے ریبا کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اس کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی حیدر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ حیدر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ریبا کیا ہوا تمہیں؟ بھیا کیا ہوا اسے؟ وہ خود سے لگائے لاؤنج میں آیا تو فیضی سرعت سے ان کی جانب آیا۔ حیدر بھائی کو اتنی چوٹیں کیسی آئیں؟ ریان کے پیچھے حیدر کو دیکھ اس نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا فیضی، کچھ نہیں۔ حیدر نے زبردستی مسکرا کر خفگی سے ریان کی جانب دیکھا۔ عرصہ اور حفصہ بھی حیرانی سے حیدر کے سوجے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فرحان البتہ خاموش بیٹھا ریان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ فیضی کی بات سنتے ہی وہ حیدر کے قریب آئی۔ ریان نے غصے سے حیدر کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی ساری چوٹ ہے؟ درد؟ اتنا درد ہوا یہاں بھی ہے؟ کس نے کیا؟ اس کے چہرے کو نم آنکھوں سے تکتی اور روحانسی ہو رہی تھی۔ ریحان پہلو بدل کر رہ گیا۔ بیوی ٹھیک ہوں میں میری جان، حیدر نے نرمی سے کہتے اسے رونے سے منع کیا۔ ریبا بیٹا، تھوڑی سی چوٹ ہے میرے بچے، وہ ٹھیک ہے، ریحان نے حیدر کی جانب دیکھتے کہا۔ توڑ کر کہتا ہے تھوڑی سی چوٹ ہے، وہ بڑبڑایا تو فرحان نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ نہیں داجان، بہت ساری چوٹ ہے داجان، مجھے بتائیں کس نے کیا؟ میں کوکو کو چھوڑ دوں گا اس پر، اور میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی نمی کی جگہ روانی سے بہتے آنسو نے لے لی تھی۔ غصے سے کہتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ریحان نے کھا جانے والی نظروں سے حیدر کو گھورا جو نرمی سے ریبا کے آنسو صاف کرتے اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ اس سارے قصے سے واقف تو وہی تھا جو آرام سے اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا اس کی ڈھیر ساری باتیں سن رہا تھا۔ بیوی ایکسیڈنٹ تھا میرے دل، ٹھیک ہے بالکل میری جان، وہ سرگوشی کسی آواز میں کہتا مسلسل اس کے بہتے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ریبا بیٹا، وہ کہہ رہا ہے نا ایکسیڈنٹ تھا میرے بچے، اس طرح نہیں کہیں میری جان اس بیچارے کے لیے۔ ریان نے گڑبڑا کر اس کا سرخ چہرے کو دیکھا۔ نہیں ٹھیک نہیں ہے داجان، میرے حیدر کو مارا ہے، مجھے لے کر چلے، میں سر پھاڑ دوں گا اس کا، وہ اچھا نہیں داجان، حیدر کو چوٹ لگی ہے اتنی ساری، وہ روتی ہوئی اس سے بولی۔ حیدر کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ نہ داجان کا بچہ، اتنا غصہ نہیں میری جان، داجان کا گڈا۔ ریان نے اسے سینے سے لگایا جو اب بھی روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ اس کے حیدر کو کسی نے مارا ہے۔ حیدر بالکل ٹھیک ہے میرے بچے، میرے گڈے کی طبیعت خراب ہو جائے گی میری جان۔ ہنستے ہوئے حیدر کو خونخوار نظروں سے دیکھتے اس نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ریبا کیا ہوا تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ فیضی جلدی سے اس کے قریب آیا تھا، اس کے زرد ہوتے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔
فیضی میں فش کھایا تھا، سب فش نہیں کھایا، سب فش نے کیا ہے، مجھے وامٹ ہو رہی ہے اتنی ساری، کل سے کچھ نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، اتنا بھوکا ہو گیا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر اسے یاد آیا اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ریبا از ایکسپیکٹنگ فیضی۔ فرحان نے اب خاموشی توڑی تھی۔ فیضی نے حیرانی سے ریبا کو دیکھا جو خود بھی منہ کھولے کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ماما بن رہا ہوں، وہ زیر لب بولی تھی۔ حیدر نے لب بھینچ کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ماموں! اگلے ہی لمحے فیضی نے خوشی سے چیختے ہوئے اسے بھینچ کر سینے سے لگایا۔ فیضی بس، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ریبا! اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتے اس نے خوشی سے کہا، جو اب بھی پھولے گالوں کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں نہیں ہوتا، ماما ہوتا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ داجان میں ماما بنا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا جو لب نیچے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اثبات میں ہلا کر اسے ساتھ لگایا۔ میرا گڈا خوش ہے؟ ہزاروں وسوسے دل میں لیے اس نے اس کی جانب دیکھا جو یکدم ہی کھلکھلائی تھی۔ حیدر کے ساتھ ریان اور عرصہ نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ حفصہ مسکرا رہی تھی جیسے پہلے ہی جانتی ہو کہ وہ خوش ہوگی۔ داجان میرے پاس پرسنل بیبی آ جائے گا؟ میں نے اپنے لیے بیبی مانگا بھی نہیں داجان، خود آ گیا، وہ خوشی اور بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ پرسنل بیبی؟ حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ریان کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا جسے وہ صفائی سے چھپا گیا۔ سب کے پاس بیبی ہے، سب کے پاس، اب میرے پاس بھی آ جائے گا۔ میں اس کی کوکو سے دوستی کرواؤں گا، میں اس کی شادی فیضی کے ساتھ کرواؤں گا۔ ریان کے سینے سے لگی وہ مستقبل کا لمبا سا نقشہ کھینچ چکی تھی۔ حیدر نے کہکہا لگاتے فیضی کی جانب دیکھا۔ خدا کا خوف کرو ریبا، سب کے پاس بیبی ہے اور میری بیبی ایلیفینٹ لانے میں اتنی دیر؟ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا، مطلب ڈیلے ہونے کے لیے اس کی شادی ہی رہ گئی تھی۔ حفصہ نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ عرصہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنڈریلا، اب میں ہادی بیبی نہیں لوں گا۔ عرصہ کی نم آنکھوں کا اپنے مطابق مطلب اخذ کرتی ہوئی جلدی سے بولی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہنستی اسے بیچ گئی تھی۔ فرحان نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا، وہ اس کی اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ بوگیمبو خوش ہوا، وہ آنکھیں پھیلائے پھولے گال کے ساتھ بولی تھی، ہادی بھی تمہارا ہے بھائی کی جان۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، نو ہادی بابا، گڈا ہادی۔ ہادی نے جلدی سے تصحیح کی، گڈا ہادی کا ہے لیکن ہادی تو بابا کا ہے۔ میرا بچہ تو بہت ویک ہے میری جان، ڈاکٹر نے کہا ہے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے میرے بچے۔ ریان نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا رنگ دیکھ کر کچھ حد تک غصہ تو خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ حیدر میرا خیال رکھتے ہیں داجان، وہ آنکھوں کو پھیلا کر بولی۔ ریان نے ایک نظر حیدر کی جانب دیکھا جو نثار ہوتی نظروں سے ریبا کو دیکھ رہا تھا۔ بیوی گھر چلیں؟ اس نے ریان کے ساتھ لگ کر بیٹھی ریبا کو دیکھا جو ریان کی گود میں سر رکھے یکٹا سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریبا، کہیں نہیں جائیں گی؟ تم صبح آفس میں ہوتے ہو، کالج سے آنے کے بعد وہ اکیلی ہی ہوتی ہے گھر پر، اور اس حالت میں میں اسے یوں تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ریان کے سنجیدگی سے کہنے پر حیدر لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں ریبا کا خیال رکھ سکتا ہوں اور رکھتا بھی ہوں ریان، میں نے کسی بات پر تجھ سے سوال نہیں کیا، نہ تیرے آگے سے کچھ کہا، کیونکہ مجھے تو اپنی جانب سے حق پر لگا، لیکن یہاں تو زیادتی کر رہا ہے یار۔ تو اچھی طرح جانتا ہے میں ریبا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، میری دن کی شروعات انہیں دیکھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، میرا ہر لمحہ ریبا سے جڑا ہے، میں انہیں یوں خود سے دور نہیں کر سکتا، نہ تجھے کرنے دے سکتا ہوں، وہ بھی اس حال میں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھی ریبا کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ توقف سے بولا تھا۔ ریان کا سارا غصہ اس نے خاموشی سے برداشت کیا تھا، لیکن اس کی یہ بات وہ نہیں مان سکتا تھا۔ تو کتنا خیال رکھ سکتا ہے وہ، میں نے دیکھ لیا اپنے بچے کو ایک بار تیرے بھروسے تیرے حوالے کر کے، تجھے لگتا ہے ریبا کے خوش ہوں کہہ دینے سے میں مطمئن ہو جاؤں گا؟ وہ تیکھے لہجے میں کہتا نامحسوس طریقے سے ریبا کو خود میں بیچ رہا تھا، جیسے خوف ہو اس کی گرفت سے اسے کوئی لے جائے گا۔ بھائی ہم بات کر لیتے ہیں اس سے متعلق، معاملے کی سنگینی دیکھتے فرحان نے ریان کو مخاطب کیا۔ حیدر کے تاثرات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ریان کی یہ بات نہیں مانے گا۔ نہیں فرحان، میں نہیں لے کر جانے دے سکتا ریبا کو، وہ یہیں میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ ریان نے سخت لہجے میں باور کروایا۔ ریان، ریبا خوش ہے، ابھی اسے حیدر بھائی کے ساتھ جانے دے۔ حفصہ نے ڈرتے ڈرتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ریبا خوش ہے کیونکہ وہ اس تکلیف سے واقف نہیں، جو اس سارے مسائل سے واقف نہیں، جس کا سامنا وہ بالکل نہیں کر سکتی۔
اور اب اسے کرنا ہوگا، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا تھا۔ جہاں حفصہ نے سہم کر اسے دیکھا، وہیں ریبا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی جسے وہ محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے ماما کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے فرحان، تمہیں یاد نہیں وہ کیسے تڑپ رہی تھی؟ تمہیں کیسے یاد نہیں فرحان؟ ریبا کو دیکھ سکتے ہو تڑپتے ہوئے فرحان؟ وہ چھوٹی ہے یار، وہ بہت چھوٹی ہے، بہت کمزور ہے، وہ ابھی اپنا خیال رکھ ہی نہیں سکتی۔ تو کیوں چاہ رہا ہے حیدر کہ میں اسے تیرے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کھینچتا وہ اپنی حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ریان ریلیکس، ریبا ڈسٹرب ہوں گی، حیدر نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دے رہا ہوں یہاں ریبا کو، میں کل لے جاؤں گا انہیں۔ اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ نہیں حیدر، نہ کل اور نہ اگلے کچھ دنوں تک۔ میں ریبا کو تیرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے بے قطعی لہجے میں کہا۔ حیدر کے ساتھ نہیں جا سکتا، داجان خفا ہو رہے ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہتی، نفی میں گردن ہلاتی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس 1 سال میں وہ اپنے ہر عمل ہر کام میں حیدر کی عادی ہو چکی تھی۔ اس سے دور ہونے کا تصور بھی آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھا۔ داجان میں حیدر، بے ربط سے جملے کہتی وہ ریان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ بیوی حیدر سرحد سے اس کی جانب بڑھا۔ ریان ساکت سا اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ تجھ سے ہر بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ ریبا سے محبت صرف تو ہی کرتا ہے ریان؟ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا ریان، میں معاف نہیں کروں گا تجھے۔ پورے استحقاق سے اسے تھام کر وہ اسے جتا کر گیا تھا۔ حیدر کہاں لے کر جا رہا ہے اسے؟ فرحان سرحد سے آگے آیا۔ اس کی طرح بدحواس نہیں ہوا، بھی یہیں ریبا کے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ میری بیوی اگر یہاں رکنا چاہیں تو رک سکتی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود کریں گی۔ سنجیدگی سے جواب دے کر فرحان کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہہ کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں فیضی ڈاکٹر فردوس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ بھی مینٹلی اسٹریس سے نکلی۔ حیدر تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، اسٹریس اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، اور ایسی کنڈیشن میں تو قطعی نہیں۔ اسے خوش رکھو، کوئی ایسی بات نہیں کرو جسے یہ سوچیں اس کے ذہن پر اثر پڑے۔ کوشش کرو اس کی خواہش کے مطابق باتوں پر عمل کرو۔ اس طرح یہ اسٹریس لیتی رہی تو آئی ایم سوری بٹ بہت مشکل ہو جائے گا بیبی کنسیو کرنا۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگاتے انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ صبح ہی وہ اسپتال سے آئی تھی اور یوں رات میں اس کا بے ہوش ہونا انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں، اب نہیں لیں گی وہ کسی بھی قسم کا کوئی اسٹریس، ہم خیال رکھیں گے۔ حیدر نے پیشانی مسلتے ان سے زیادہ خود کو مطمئن کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ فیضی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھ یار جا کر بیٹھا ہوگا اکیلا۔ بیوی ہے میری یار، وہ مجھ سے ہی انسیکیور ہو رہا ہے، تو ہی بتا کیا کروں میں؟ ریبا کی جانب سے کچھ مطمئن ہوتے اسے ریان کی فکر ہوئی۔ جس طرح کا وہ برتاؤ کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو رہے تھے حیدر۔ فرحان نے دھیرے سے کہا۔ مجھے بھی تو سمجھے نا وہ، میں بھی فکر مند ہو رہا ہوں ریبا کے لیے۔ ابھی ہمیں ریبا کو سنبھالنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ خوش تھی، تو نے دیکھا نا؟ پھر ریان کیوں کر رہا ہے اس طرح؟ وہ کرب سے بولا۔ حیدر بھیا، ریبا کچھ کہہ رہی ہے۔ فیضی کی آواز پر وہ دونوں سرحد سے اس کی جانب آئے۔ داجان خفا ہو گئے، میرے داجان خفا ہو گئے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنسو بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ریبا بیٹا، داجان خفا نہیں ہے تم سے، میری جان یوں نہیں سوچو بیٹا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی۔ بھیا، حیدر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ فرحان کے ہاتھ کو تھامتی روتے ہوئے بولی تھی۔ کہیں نہیں گیا میں آپ کو چھوڑ کر میری جان، یہیں ہوں آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ وہ سرحد سے آگے آیا۔ اسے دیکھ کر آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ حیدر، داجان خفا ہو گئے ہیں، وہ اسے بتا رہی تھی۔